दुनिया के कुछ सबसे महफूज ठिकानों के अंदर ऐसे फैसले होते रहे हैं जिनके असरात करोड़ों इंसानों की जिंदगी पर पड़ सकते हैं। जमीन के नीचे बने कमरों में, रेगिस्तानों के सुनसान मैदानों में, बर्फीले समंदरों के नीचे चलने वाली आबदूजों में और ऐसे तहकीकी मराकज में जिनके नाम तक बरसों आवाम से छुपाए गए। एक ऐसी दौड़ जारी रही जिसका मकसद सिर्फ एक था, ऐसा हथियार बनाना जिसके खौफ से दुश्मन जंग शुरू करने से पहले ही कांप जाए। ये सिर्फ बम की कहानी नहीं, ये खौफ की कहानी है, ताकत की कहानी है, राजदारी की कहानी है और उस सवाल की कहानी है कि क्या इंसान ने अपनी हिफाजत के लिए ऐसा हथियार बना लिया जिससे एक दिन खुद इंसानियत ही खतरे में पड़ जाए। जौहरी हथियारों की असल कहानी दूसरी आलमी जंग के दौरान शुरू होती है। इस वक्त अमेरिका ने एक खुफिया मंसूबा शुरू किया जिसे मैनबैटन मंसूबा कहा गया। इस मंसूबे में साइंसदानों, फौजी हकाम और सनतों को एक ही मकसद के लिए जमा किया गया, एटम की ताकत को हथियार में बदलना। जुलाई 1945 में अमेरिका ने पहली बार जौहरी आजमाइश की, जिसे ट्रेंटी आजमाइश कहा जाता है, और सिर्फ चंद ही हफ्तों के बाद 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराए गए। अमेरिकी महकमा तवानाई के मुताबिक इन्हीं हमलों के बाद बहरल काहिल की जंग अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ी और दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो गई। ऐसा दौर जिसमें एक ही हथियार पूरी तहजीब के मुस्तकबिल पर साया डाल सकता था। यहाँ से दुनिया ने पहली बार समझा कि असल ताकत सिर्फ फौजियों की तादाद या टैंकों की लंबी कतार में नहीं, बल्कि इस सलाहियत में भी है कि आप चंद लम्हों में दुश्मन के बड़े शहर को मफलूज कर सकते हैं। इसी लम्हे से जौहरी हथियार सिर्फ जंगी हथियार नहीं रहे, बल्कि सियासी ताकत, आलमी असर और नफसियाती दबाव का जरिया बन गए। यही वजह है कि दूसरी आलमी जंग खत्म होते ही इत्तेहादी दुनिया में एतमाद पैदा होने के बजाय एक नई बेचैनी ने जन्म लिया। हर बड़ी रियासत को डर था कि अगर ये ताकत सिर्फ एक हाथ में रही तो बाकी सब कमजोर हो जाएंगे। अमेरिका की बरतरी ज्यादा देर तक अकेली न रह सकी। 29 अगस्त 1949 को सोवियत इत्तेहाद ने अपना पहला जौहरी तजुर्बा किया। इस एक धमाके ने आलमी सियासत का नक्शा बदल दिया। अब अमेरिका अकेला जौहरी मालिक नहीं था, अब दुनिया में दो ऐसी ताकतें मौजूद थी जो एक दूसरे को नाकाबिले तसव्वुर तबाही पहुंचा सकती थी। यही वो मोड़ था जहां से सर्द जंग ने अपनी सबसे खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली। जौहरी ताकत अब सिर्फ हथियार नहीं रही थी, बल्कि ये पैगाम बन गई थी कि अगर तुमने हमला किया तो तुम भी महफूज नहीं रहोगे। सर्द जंग के ज़माने में अमेरिका और सोवियत इत्तेहाद के दरमियान एक ऐसी दौड़ शुरू हुई जिसे दुनिया ने हथियारों की दौड़ के नाम से देखा। दोनों ने हज़ारों की तादाद में जौहरी हथियार जमा किए। मौजूदा तखमीनों के मुताबिक आज भी दुनिया के तकरीबन 90% जौहरी हथियार सिर्फ इन्हीं दो रियासतों यानी रूस और अमेरिका के पास हैं। बैनुल-अक़वामी मुहिम बराए इंसदादे जौहरी हथियार के मुताबिक रूस के पास 5500 से ज़्यादा और अमेरिका के पास 5000 से ज़ायद जौहरी हथियार मौजूद हैं, जबकि दुनिया में मजमूई तादाद 12000 से ऊपर है। सर्द जंग के उरूज पर यह तादाद 70000 के करीब पहुंच गई थी। अगरचे आज तादाद कम है, मगर मौजूदा निज़ाम कहीं ज़्यादा जदीद, तेज़ और महलिक है। सोवियत इत्तेहाद और अमेरिका की इस दौड़ ने बाकी ताकतों को भी मजबूर किया कि वो अपने लिए अलहदा हिफाजती रास्ता तलाश करें। बरतानिया ने 3 अक्टूबर 1952 को अपना पहला जौहरी तजुर्बा किया और यूं वो दुनिया की तीसरी जौहरी ताकत बन गया। बरतानिया के लिए ये महज दिफाई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि आलमी ताकत के दर्जे को बरकरार रखने का सवाल भी था। लंदन बखूबी समझता था कि अगर जौहरी दौर में वो सिर्फ अमरीकी साए के नीचे खड़ा रहा तो उसकी खुद मुख्तारी और आलमी विजन दोनों मुतासिर होंगे। इसीलिए इसने अपनी आज़ाद जौहरी कुव्वत बनाने पर जोर दिया। इसके बाद फ्रांस ने अपनी राह अलग बनाई। 13 फरवरी 1960 को फ्रांस ने अलजायर के सहरा में अपना पहला जौहरी तजुर्बा किया। फ्रांस की जौहरी सोच के पीछे एक अहम नज़रिया ये था कि किसी भी बड़ी ताकत, हत्ता के इत्तेहादी पर भी मुकम्मल इन्हिसार नहीं किया जा सकता। फ्रांस चाहता था कि इसके पास अपनी आज़ाद जौहरी रोक हो, ताकि जंग की सूरत में फैसला पेरिस करे, कोई और नहीं। आज भी फ्रांस तकरीबन 290 जौहरी हथियारों के साथ अपनी जौहरी ताकत को बरकरार रखे हुए है और अपने निज़ामों को जदीद भी बना रहा है। चीन की कहानी और भी अहम है, क्योंकि इसने जौहरी ताकत को अपनी बका, खुद मुख्तारी और बड़ी ताकत बनने के मंसूबे के साथ जोड़ दिया। 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने लोपनोर के मकाम पर अपना पहला जौहरी तजुर्बा किया। ये उस दौर में हुआ जब चीन बैनुल-अक़वामी तन्हाई, इलाकाई खतरात और बड़ी ताकतों के दबाव से निमट रहा था। चीन ने
جوہری صلاحیت کو اس پیغام کے طور پر استعمال کیا کہ اب اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج سیپری کے مطابق چین کے جوہری ہتھیاروں کی تعداد جنوری 2025 تک بڑھ کر تقریباً 600 ہو چکی ہے، اور وہ نئے میزائل اڈے، نئے سائلے، نئی آبدوزیں اور نئے بمبار طیارے تیار کر رہا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے، شروع میں جوہری پروگرام صرف بم بنانے تک محدود نہیں تھے۔ اصل دوڑ بعد میں شروع ہوئی، جب سوال یہ بن گیا کہ اگر دشمن پہلے حملہ کر دے تو جواب کیسے دیا جائے۔ اسی سوچ نے میزائلوں، دور مار بمبار جہازوں اور جوہری آبدوزوں کے ایک پورے نظام کو جنم دیا۔ جس ریاست کے پاس زمین، فضا اور سمندر تینوں راستوں سے جوہری حملہ کرنے کی صلاحیت ہو، اسے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے امریکہ، روس، چین، بھارت اور اب کچھ حد تک پاکستان بھی اپنی جوہری قوت کو صرف ذخیرے کے طور پر نہیں بلکہ مکمل نظام کے طور پر ترتیب دے رہے ہیں۔ 1968 میں جوہری عدم پھیلاؤ کا معاہدہ کھولا گیا اور 5 مارچ 1970 کو نافذ ہوا۔ عالمی جوہری نظام کا بنیادی ڈھانچہ اسی معاہدے پر کھڑا ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ادارے کے مطابق یہ معاہدہ 3 بڑے مقاصد رکھتا ہے: جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا، پرامن جوہری استعمال میں تعاون بڑھانا اور جوہری تخفیف کی طرف پیش رفت کرنا۔ اس معاہدے نے جوہری طاقت رکھنے والی ریاستوں کی تعریف بھی محدود رکھی، یعنی وہ ریاستیں جنہوں نے 1 جنوری 1967 سے پہلے جوہری دھماکہ کیا ہو۔ اس تعریف کے تحت امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین کو تسلیم شدہ جوہری طاقتوں کا درجہ ملا۔ لیکن دنیا کی کہانی اتنی سیدھی نہیں تھی۔ کچھ ریاستیں اس معاہدے کے دائرے سے باہر رہی، کچھ نے مبہم راستہ اپنایا اور کچھ نے اپنے پروگرام کو اس قدر خفیہ رکھا کہ دہائیوں تک صرف اندازے ہی گردش کرتے رہے۔ انہی میں سب سے نمایاں نام اسرائیل کا ہے۔ اسرائیل نے کبھی کھل کر تسلیم نہیں کیا کہ اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، مگر سیپری کے مطابق جنوری 2025 تک اس کے پاس تقریباً 90 جوہری ہتھیار موجود ہونے کا اندازہ ہے۔ برطانوی پارلیمانی شہادت میں بیان کیا گیا کہ 1969 میں اسرائیلی قیادت اور امریکی صدر رچرڈ نکسن کے درمیان ایک خفیہ سمجھوتہ وجود میں آیا، جس کے بعد اسرائیل کی جوہری ابہام کی پالیسی مضبوط ہو گئی۔ یعنی نہ صرف اقرار، نہ صرف انکار، یہی پالیسی آج تک اسرائیلی جوہری حکمت عملی کا مرکز سمجھی جاتی ہے۔ اسرائیل کی کہانی نے مشرق وسطی کی سیاست کو ہمیشہ پیچیدہ رکھا۔ ایک طرف خطے میں جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خلاف سخت بیانات دیے جاتے رہے، دوسری طرف اسرائیل کے بارے میں ایک خاموش قبولیت بھی دیکھی گئی۔ یہی دوہرا معیار بعد کے برسوں میں خطے کے کئی بحرانوں میں نظر آیا۔ اسرائیل کی جوہری مبہم پالیسی نے اسے فائدہ یہ دیا کہ وہ دھمکی کی فضا برقرار رکھے، مگر کھلے اعلان کے سیاسی نقصانات سے بھی بچ سکے۔ اب جنوبی ایشیا کی طرف آئیں تو یہاں جوہری کہانی صرف طاقت کی نہیں بلکہ مقابلے، عدم اعتماد اور جنگی تاریخ کی بھی کہانی ہے۔ بھارت نے 18 مئی 1974 کو پوکران میں پہلا جوہری دھماکہ کیا، جسے اس وقت پرامن جوہری دھماکہ کہا گیا، لیکن دنیا نے اسے ایک واضح پیغام کے طور پر لیا کہ بھارت نے جوہری دروازہ کھول دیا ہے۔ بعد میں مئی 1998 میں بھارت نے دوبارہ جوہری تجربات کیے اور اپنی جوہری حیثیت کو کھلے طور پر سامنے لے آیا۔ آج اندازوں کے مطابق بھارت کے پاس تقریباً 180 جوہری ہتھیار ہیں اور وہ اپنی جوہری قوت کو زمین، فضا اور سمندر تینوں پہلوؤں میں مضبوط کر رہا ہے۔ بھارت کے تجربات کے بعد پاکستان کے لیے خاموش رہنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ پاکستان کا جوہری پروگرام کئی برسوں سے جاری تھا، مگر مئی 1998 نے اسے فیصلہ کن مرحلے میں پہنچا دیا۔ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کے مطابق پاکستان نے 28 مئی 1998 کو اپنا پہلا جوہری تجربہ کیا اور 30 مئی کو دوسرا۔ ایک تجربے میں بیک وقت 5 دھماکے بھی شامل تھے۔ پاکستان نے اس پروگرام کو ہمیشہ اپنی دفاعی ضرورت، علاقائی توازن اور بقا کے تناظر میں پیش کیا۔ آج سیپری اور دیگر تخمینوں کے مطابق پاکستان کے پاس تقریباً 170 جوہری ہتھیار ہیں اور وہ میزائلوں، فضائی پلیٹ فارم اور سمندری صلاحیت کی سمت میں اپنی قوت کو بدتریج بڑھا رہا ہے۔ جنوبی ایشیا کی جوہری حقیقت یہ ہے کہ یہاں جوہری ہتھیار صرف ذخیرہ نہیں بلکہ ایک نفسیاتی دیوار بھی ہیں۔ بھارت اور پاکستان دونوں یہ جانتے ہیں کہ مکمل جنگ کی قیمت ناقابل برداشت ہو سکتی ہے، اسی لیے اس خطے میں روایتی جنگ، سرحدی کشیدگی، سفارتی دباؤ اور محدود فوجی کارروائیوں کے باوجود جوہری سایہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ یہی سایہ کئی بار جنگ کو روکنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور کئی بار غلط اندازے کے خطرے کو بڑھا بھی دیتا ہے۔ شمالی کوریا کی کہانی الگ نوعیت کی ہے۔ یہ ایک نسبتاً چھوٹی مگر نہایت سخت گیر ریاست ہے، جس نے اپنی بقا کو جوہری ہتھیاروں سے جوڑ دیا۔ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کے مطابق شمالی کوریا نے 1950 میں عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شمولیت اختیار کی، مگر 2003 میں اس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔
جس کی قانونی حیثیت پر آج بھی بحث موجود ہے۔ اس نے 2006 سے 2017 کے درمیان 6 جوہری تجربات کیے۔ موجودہ اندازوں کے مطابق اس نے تقریباً 50 جوہری ہتھیار جوڑ لیے ہیں اور اس کے پاس مزید 70 سے 90 ہتھیاروں کے لیے درکار مواد بھی ہو سکتا ہے۔ شمالی کوریا نے حالیہ برسوں میں بین البراعظمی میزائلوں اور سمندر سے فائر ہونے والے نظاموں پر بھی زور بڑھا دیا ہے۔ شمالی کوریا کا پروگرام یہ دکھاتا ہے کہ جوہری ہتھیار کمزور معیشت والی ریاست کے لیے بھی عالمی توجہ، مذاکراتی طاقت اور حکومت کی بقا کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ پیونگ یانگ کے لیے جوہری پروگرام صرف دفاعی منصوبہ نہیں بلکہ حکومت کے وجود کی ضمانت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پابندیوں، سفارتی دباؤ اور عالمی مذمت کے باوجود اس نے اپنے پروگرام کو روکا نہیں۔ اب ذرا موجودہ منظر دیکھیں۔ سیپری کے مطابق جنوری 2025 تک دنیا میں اندازاً 12,241 جوہری ہتھیار موجود تھے، جن میں سے تقریباً 9,614 فوجی ذخیرے میں تھے اور قریب 3,912 ایسے تھے جو میزائلوں اور طیاروں کے ساتھ تعینات تھے۔ ان میں سے تقریباً 2,100 ہتھیار بلند درجے کی فوری تیاری میں رکھے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ سرد جنگ کے مقابلے میں کل تعداد کم ہوئی ہے، مگر تیار حالت میں موجود جوہری قوت اب بھی انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ سیپری نے واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ جوہری ہتھیاروں میں کمی کا دور اب ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور ایک نئی جوہری دوڑ ابھر رہی ہے۔ یہ نئی دوڑ صرف تعداد کی نہیں، معیار کی بھی ہے۔ امریکہ اپنے پرانے میزائلوں کی جگہ نئے نظام لا رہا ہے، نئی آبدوزیں تیار کر رہا ہے اور بمبار طیاروں کی اگلی نسل پر کام کر رہا ہے۔ روس اپنی تصویراتی قوت کو جدید شکل دے رہا ہے۔ چین تیزی سے ساحلی میزائل اور سمندری نظام بڑھا رہا ہے۔ برطانیہ نے اپنے ذخیرے کی بالائی حد 225 سے بڑھا کر 260 کرنے کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا۔ فرانس بھی اپنے نظاموں کو تازہ کر رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا نے جوہری ہتھیار ختم کرنے کے خواب سے زیادہ انہیں نئے روپ میں محفوظ رکھنے کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اور پھر ایک اور پہلو ہے جس پر عام لوگ کم توجہ دیتے ہیں، خفیہ کاری۔ جوہری پروگراموں کی اصل طاقت صرف دھماکے میں نہیں، اس رازداری میں بھی ہے جو ان کے گرد بنائی جاتی ہے۔ کہاں یورینیم افزودہ ہو رہا ہے، پلیٹونیم تیار ہو رہا ہے، کس مقام پر زیر زمین تجربہ گاہ ہے، کون سا میزائل حقیقت میں جوہری صلاحیت رکھتا ہے، کون سا نہیں، کس ہتھیار کو فوری تیاری میں رکھا گیا ہے اور کس کو مرکزی ذخیرے میں۔ یہ سب ایسی معلومات ہیں جنہیں ریاستیں جان بوجھ کر دھندلا رکھتی ہیں۔ وجہ صاف ہے، دشمن کو غیر یقینی میں رکھنا بھی دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہوتا ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے حامی یہ دلیل دیتے ہیں کہ انہی ہتھیاروں نے بڑی طاقتوں کے درمیان براہ راست جنگ روک رکھی ہے۔ ان کے مطابق اگر دونوں فریق جانتے ہوں کہ حملہ کرنے کی قیمت خود اپنی تباہی ہے تو جنگ کا امکان کم ہو جاتا ہے، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ یہ منطق ہمیشہ محفوظ نہیں رہتی، کیونکہ غلط فہمی، حادثہ، تکنیکی خرابی یا سیاسی جنون کسی بھی وقت اس توازن کو توڑ سکتا ہے۔ بین الاقوامی مہم برائے انسداد جوہری ہتھیار کے مطابق 6 ریاستیں ایسی بھی ہیں جہاں کسی اور ملک کے جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جوہری حکمت عملی اتحادی نیٹ ورک، فوجی اتحاد، اڈوں اور مشترک جنگی منصوبہ بندی سے جڑی ہوئی ہے۔ یعنی جوہری مسئلہ محض ایک ملک کا اندرونی معاملہ نہیں بلکہ عالمی طاقت کے جال کا حصہ ہے۔ دنیا کے سب سے طاقتور ممالک کے خفیہ جوہری پروگراموں کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہو تو یوں کہیں، ہر ریاست نے خوف سے آغاز کیا، طاقت تک پہنچی، پھر طاقت کی حفاظت کے لیے مزید خوف پیدا کیا۔ امریکہ نے برتری کے لیے یہ راستہ کھولا، سوویت اتحاد نے توازن کے لیے جواب دیا، برطانیہ اور فرانس نے خود مختاری کے لیے اپنا راستہ بنایا، چین نے عظیم طاقت بننے کے سفر میں اسے صرف ضروری سمجھا، اسرائیل نے ابہام کو ڈھال بنایا، بھارت نے اس سے حیثیت اور دفاع دونوں جوڑ دیے، پاکستان نے اسے توازن اور بقا کا ذریعہ بنا لیا، شمالی کوریا نے اسے حکومت کی بقا اور عالمی سودے بازی کی بنیاد بنا لیا۔ اور اب سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا جوہری ہتھیار امن کے نگہبان ہیں یا ایک خاموش قیامت؟ شاید حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ انہوں نے خوف کے ذریعے جنگ کو روکا بھی ہے، مگر اسی خوف کے ذریعے پوری دنیا کو ایک مستقبل کے خطرے کے نیچے بھی رکھا ہوا ہے۔ آج جب عالمی معاہدے کمزور پڑ رہے ہیں، بڑی طاقتوں کے تعلقات خراب ہیں اور جدید نظام پہلے سے زیادہ تیز اور زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں، تو دنیا ایک بار پھر سے ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں ایک غلط فیصلہ صرف ایک ملک نہیں، پورے سیارے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس لیے دنیا کے خفیہ جوہری پروگراموں کی یہ کہانی صرف ماضی کی تاریخ نہیں، یہ آج کی حقیقت ہے۔ یہ صرف سائنس کی کامیابی نہیں، سیاست کی بے رحمی بھی ہے۔
یہ صرف دفاعی منصوبہ بندی نہیں، انسان کے اپنے خوف کا آئینہ بھی ہے، اور شاید اسی لیے جوہری دور کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ انسان نے ایک ایسا ہتھیار بنا لیا ہے جسے رکھنے والا بھی کبھی واقعی محفوظ نہیں ہو سکتا۔